एपिसोड 24। दूसरे दिन तैमूर वाकई अल्लन पहलवान को ले आया। अपनी जसामत से वो वाकई पहलवान लग रहा था। उनके साथ उनका एक शागिर्द भी था। उसने लकड़ी की एक संदूकची उठा रखी थी। तैमूर पहलवान जी को लेकर सीधा मेरे पास आ गया। मुझे देखते पहलवान जी बोले, देखने में तो ठीक ठाक ही लगता है, थोड़ी सी मेहनत करे तो अच्छा पहलवान बन सकता है। उन्होंने मेरे शाने पर हाथ मारा और आलती पालती मार के मेरे सामने बैठ गए। पहलवान जी ये। तैमूर ने कुछ कहना चाहा। बस अब तू चुप कर जा, मैं जानूं और मरीज जाने। ये कहते हुए उन्होंने मेरी टांग पकड़कर घसीट ली। मरीज ये नहीं है पहलवान जी, तैमूर चीख कर बोला। एन उसी वक्त ग्लोरिया भी कमरे में दाखिल हुई थी। वो बेतहाशा हंसने लगी। आइए पहलवान जी, मैं आपको मरीज के पास ले चलूं, मैंने उठते हुए कहा। पहलवान जी बमुश्किल तमाम अपना भारी भरकम वजूद संभाल कर उठ खड़े हुए। तैमूर भी हमारे साथ था। वो मुझसे इंग्लिश में बोला। मैंने पहलवान जी से कहा है कि हमारे दोस्त ने छत की दूसरी मंजिल से जंप लगाई थी। पहलवान जी अगर पूछे तो तुम भी यही बताना। पहलवान को देखकर फर्डी की आंखें चमकने लगी। उसके सामने हमने मुतादिद बार कहा था कि तुम्हारा इलाज कोई पहलवान ही करेगा। तू ऐसा कर पुत्र, अपने दोस्त को धोती बांध दे ताकि मैं अच्छी तरह घुटनों के जोड़ देख सकूं, उन्होंने तैमूर से कहा। तैमूर ने फर्डी की पायती की तरफ पड़ी हुई चादर उठाई और फर्डी की तरफ उछालते हुए बोला, पहलवान जी चाहते कि तुम जीन्स के बजाय धोती बांध लो। प्लीज जरा मेरी मदद करो, मैं तो उठ भी नहीं सकता, फर्डी ने कहा। मैं पहलवान जी को लेकर कमरे से बाहर आ गया। पहलवान जी का शागिर्द रोबोट की तरह साथ साथ था। उसने जो संदूकची उठा रखी थी, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो खासी भारी थी, क्योंकि शागिर्द का चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर उसने एक लम्हे के लिए भी उस संदूकची को नीचे नहीं रखा था। फर्डी के दोनों घुटने बुरी तरह सूजे हुए थे। पहलवान जी ने उसके पाँव को ऊपर नीचे हरकत देना चाही, मगर उसके मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने घुटनों को मुख्तलिफ तरीकों से दबा कर देखा, फिर पुरख्याल अंदाज में बोले, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जोड़ छलांग लगाने की वजह से नहीं निकले। फिर वो फर्डी से मुखातिब हुए, तू बता ये कैसे हुआ? मेरा ख्याल है किसी पहलवान से तेरी लड़ाई हो गई है, उसने गुस्से में आकर तेरे पाँव ही नाकारा कर दिए। इस बात को छोड़िए पहलवान जी, तैमूर ने कहा, कि ये कैसे हुआ? आप तो सिर्फ ये बताइए कि ये जोड़ बिठा सकते हैं या नहीं। ओ काका, जब तक मुझे असली बात मालूम नहीं होगी मैं इलाज कैसे करूंगा? अगर इसने छत से छलांग लगाई है तो जोड़ बिठाने के लिए मुझे इसके पैर खींचना पड़ेंगे। अगर किसी से लड़ाई के दौरान इसके जोड़ निकले हैं तो पाँव खींचने से इसे फायदे के बजाय नुकसान होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? आखिरी जुमला उन्होंने फर्डी से मुखातिब होकर कहा था। उस बेचारे को उर्दू कब आती थी? वो हवन्नकों की तरह उसका मुंह तकने लगा। ये उर्दू नहीं समझता पहलवान जी। तैमूर ने फिर तफसील से पहलवान जी को बताया कि मरीज की हालत कैसे हुई है। इसमें वो अपना जिक्र सिरे से गोल कर गया। ओए फीके, पहलवान ने अपने शागिर्द को मुखातिब किया, अब ये संदूकची रख दे, कोई लेके भागा नहीं जा रहा इसे। शागिर्द ने जल्दी से वो संदूकची सर से उतारकर नीचे रख दी। पहलवान जी ने संदूकची खोलते हुए कहा, पहले तो मैं दोनों घुटनों का वरम उतारूंगा, उसके बाद ही जोड़ बैठ सकेंगे। उन्होंने एक डब्बा खोलकर उसमें से मरहम की शक्ल की कोई चीज निकाली और फर्डी के घुटनों पर मल दी। घुटनों पर लेप करने के बाद पहलवान जी उठते हुए बोले, कल फिर आऊंगा, कल तक अल्लाह ने चाहा तो सब वरम उतर जाएगा, फिर मैं जोड़ बैठा दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने वो डब्बा तैमूर के हवाले किया। दिन में 3 दफा घुटनों पर और जोड़ों की पिछली तरफ इसका लेप कर देना। ये कहकर उन्होंने फीके को इशारा किया। उसने झपट कर संदूकची उठा ली। तैमूर उन्हें बाहर छोड़ने चला गया। मैंने फर्डी से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मेरी तकलीफ हैरत अंगेज तौर पर कम हो रही है। आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपका दुश्मन हूँ? वो तशक्कुर आमेज लहजे में बोला, दुश्मन थे मगर अब तुम हमारे दोस्त हो। फर्डी, तुम्हारी टांगें ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। दिल चाहे तो हमारा साथ देना, दिल ना चाहे तो मत देना, हमारी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यू आर ग्रेट मिस्टर कामरान, फर्डी खुशी से लरसती आवाज में बोला। मैं अब भला कहाँ जा सकता हूँ? तंजीम के हाथ बहुत लंबे हैं, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं आप ही लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ग्लोरिया, मैंने बुलंद आवाज से उसे पुकारा। वो शायद कहीं नजदीकी थी। आवाज सुनते ही कमरे में आ गई। मैंने उससे कहा, फर्डी हमारे साथ शामिल होना चाहता है, क्या ख्याल है इसे भी उस कोठी की तफसीलात से आगाह कर दिया जाए? इस बात की क्या जमानत है कि ये आइंदा भी हमारा वफादार रहेगा? ग्लोरिया ने पूछा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी मुझे अपनी बहन है। वो आजकल मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मैं उसी बहन की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं हमेशा तुम लोगों का वफादार रहूंगा। फर्डी जज्बाती हो गया। उसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। फिर ग्लोरिया ने उसे तफसील के साथ मोहम्मद अली सोसाइटी की कोठी के बारे में बता दिया। जरा चेक तो करो हमारे पास कैश कितना है, ग्लोरिया ने मुझसे कहा। मैंने अली मुराद को आवाज देकर कहा कि वो मेरा सूटकेस उठा लाओ जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था। वो तो साईं बंगले पर है,
ابھی گاڑی آ جائے تو میں سوٹ کیس لے آؤں گا۔ علی مراد نے جواب دیا۔ مجھے اچانک اس شیراٹ کا خیال آ گیا جو ہم نے حیدری سے اٹھائی تھی، اس میں زیورات بھی تھے۔ میں نے علی مراد سے پوچھا، وہ شیراٹ کہاں ہے؟ جو وہ یہیں گیراج میں موجود ہے، کیا میں وہ گاڑی لے جاؤں؟ ایسی غلطی بھول کر بھی مت کرنا، اس گاڑی کی رپورٹ درج ہو چکی ہوگی۔ وہ خاتون اگر کچھ زیادہ ہی بارسوخ ہوئی تو پولیس تندہی سے شیراٹ کو تلاش کری ہوگی۔ معاملہ صرف گاڑی کا نہیں ہے بلکہ لاکھوں روپے کی مالیت کے زیورات کا بھی ہے۔ تیمور آ جائے تو میں گاڑی اور زیورات مالکن تک پہنچانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ تیمور کی واپسی 1 گھنٹے میں ہوئی۔ اس کے آتے ہی میں نے علی مراد کو سوٹ کیس کے لیے روانہ کر دیا۔ پھر میں نے تیمور سے کہا، میرے ذہن سے بھی نکل گیا اور تم نے بھی یاد نہیں دلایا کہ وہ شیراٹ بھی تو واپس کرنی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی وہاں گیا تو پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، ان کی گاڑی اور زیورات کو کسی مصروف مارکیٹ کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں۔ فون پر ان لوگوں کو اطلاع دے دیں گے کہ آپ کی گاڑی فلاں مارکیٹ کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر جب تک وہ خاتون وہاں نہیں پہنچ جاتی، ہم میں سے ایک گاڑی کی نگرانی کرتا رہے گا تاکہ کوئی اور اسے نہ لے اڑے۔ تو پھر فون پر ان خاتون سے یہ بھی کہہ دیں گے کہ وہ چاہیں تو کسی اور کو بھی ساتھ لا سکتی ہیں، مگر ان کا خود آنا بھی بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے وہ شیراٹ نکالی، زیورات کے ڈبے اس میں رکھے اور روانہ ہو گئے۔ میں نے اس گاڑی کو دوبارہ حیدری کی مارکیٹ کی پارکنگ ایریا میں کھڑا کر دیا اور تیمور سے کہا کہ اب تم خاتون کو فون کر کے یہاں بلا لو۔ اس عورت کا وزٹنگ کارڈ میں نے تیمور کے حوالے کیا اور خود ٹہلنے کے انداز میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میری توجہ شیراٹ ہی کی جانب تھی۔ تھوڑی دور جا کر میں پھر لوٹ آیا۔ اسی وقت مجھے بوٹ پالش کرنے والا ایک لڑکا نظر آیا۔ میں نے اسے روک کر پوچھا، اس جوتے پر پالش کر سکتے ہو؟ میرے پیروں میں حسب معمول جاگرز تھے۔ پالش والے نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، لگتا ہے صاحب آپ نے زندگی میں پہلی بار جاگرز پہنے ہیں۔ تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ میں نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ مجھے بوٹ پالش کرتے ہوئے کوئی 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود تمہیں علم نہیں ہے کہ جاگرز کے لیے خاص طور پر ایک پالش نکلی ہے؟ مجھے واقعی اس پالش کا کوئی علم نہیں ہے۔ تم لوگوں کے جوتے پالش کر کے کتنا کما لیتے ہو؟ کبھی 25 روپے مل جاتے ہیں تو کبھی 30۔ نوکری کرو گے؟ میں نے یوں ہی اس سے پوچھ لیا۔ جی نہیں، آپ کا بہت شکریہ، میں نوکری ضرور کر لیتا مگر پھر مجھے پڑھائی کا وقت نہیں ملے گا۔ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم پڑھتے بھی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، اگر ایسا ہے تو ایک دن تم واقعی بڑے آدمی بنو گے۔ میں نے خلوص نیت سے کہا، میں نے تو یوں ہی وقت گزاری کے لیے اسے روکا تھا، مگر یہاں تو ہر شخص ایک کہانی ہے۔ اسی وقت مجھے تیمور آتا دکھائی دیا۔ وہ ٹہلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے ٹیلی فون کے بارے میں پوچھا۔ اس دوران میں پالش کرنے والا لڑکا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے خاتون کو فون کر دیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے کہ وہ خود ضرور آئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے تم نہ بھی کہتے تو میں خود ہی آتی۔ پھر ہمیں مزید آدھے گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران میں وقت گزاری کے لیے ہم نے گنے کے رس کے 2 گلاس گھونٹ گھونٹ کر کے پیے۔ پھر پان کے کیبن پر جا کھڑے ہوئے اور اس سے ملکی غیر ملکی سگریٹوں کی مقبولیت کے بارے میں معلوم کرنے لگے۔ پان والا بھی خاصا باتونی تھا۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا کہ کون سا برانڈ کس قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی گفتگو ادھوری رہ گئی کیونکہ اس وقت وہاں پولیس کی ایک موبائل وین آ کر رکی تھی۔ اس کے پیچھے ایک ٹیکسی بھی تھی۔ موبائل کو دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا۔ پھر ٹیکسی سے شیراٹ کی مالکن برآمد ہوئی تو میں نے اور تیمور نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ہم اپنا فرض پورا کر چکے تھے۔ دوسرے سمت سے ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس سے نارتھ ناظم آباد چلنے کو کہا۔ میں چاہتا تو ٹیکسی والے کو زبردستی بھی لے جا سکتا تھا مگر میں کوئی ہنگامہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے اس نے 20 روپے مانگے تو میں 20 میں ہی راضی ہو گیا۔ میں اس وقت بڑے سائیں کے بنگلے پر جا رہا تھا۔ میٹر سے وہاں تک جانے کے بمشکل 6 یا 7 روپے بنتے تھے۔ میں ٹیکسی والے کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا تھا جہاں ہم مقیم تھے۔ مجھے امید تھی کہ بڑے سائیں کے بنگلے سے مجھے کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی۔ ہم لوگ بنگلے پر پہنچے تو نوکروں نے بتایا کہ علی مراد ابھی ایک سوٹ کیس لے کر گیا ہے، شاید وہ گوٹ گیا ہو۔ یہاں کوئی اور گاڑی موجود ہے؟ میں نے پوچھا۔ سائیں، گیراج میں بڑے سائیں کی گاڑی موجود ہے مگر… وہ کچھ کہتے کہتے ہچکچانے لگا۔ ہاں بولو، مگر کیا؟ سائیں، علی مراد کے حکم کے بغیر ہم یہاں کی کوئی چیز نہیں دے سکتے، ملازم نے دل کڑا کر کے کہہ دیا۔ پہلے تو مجھے اس کے انکار پر غصہ آیا مگر پھر یہ سوچ کر اتر بھی گیا کہ یہ بیچارے تو ملازم ہیں، اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو اس میں ان کا بھلا کیا قصور ہے؟ ارے کامران، یہاں سے فاصلہ ہی کتنا ہے؟ ہم لوگ 1-1.5 گھنٹے میں پیدل ہی وہاں پہنچ جائیں گے۔ تیمور نے کہا۔ پیدل جانے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اسی لیے ہم دونوں پیدل ہی روانہ ہو گئے۔ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کچھ دور تک تو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نے ہمارا ساتھ دیا مگر جلد ہی ہم آباد علاقے کو بہت پیچھے چھوڑ آئے۔ چلتے ہوئے میں نے پوچھا، تیمور، تمہارے پاس ریوالور ہے؟ میں تو ریوالور ہر گھڑی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، کچھ عادت ہی ایسی پڑ گئی ہے ریوالور کی کہ اس کے بغیر میں خود کو ادھورا سمجھتا ہوں۔ ریوالور تو یقینی طور پر تمہارے پاس بھی ہوگا، اس نے کہا۔ میں خود بھی ریوالور کے اضافی بوجھ کا عادی ہو گیا ہوں۔
تیمور سے اب تک میری تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اسے بھی اپنے آئندہ کے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ اس سارے سیٹ اپ میں ایک بات کھٹک رہی ہے مجھے۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آخر گلوریا کو ہمارے ملکی معاملات کی فکر کیوں ہے؟ اسے ہمارے ملکی معاملات سے کیا سروکار؟ وہ تو انتقام میں پاگل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا وہ جو کچھ کرے گی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اسی لیے میں نے بھی اس کی تجویز مان لی، ورنہ گلوریا فرڈی کو اس سے کیا دلچسپی کہ ہمارے ملک میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حکومت آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے، بھارت کے ہزاروں تقریب کار ملک میں گھس آئے ہیں، وہ سب ڈاکوؤں کے بھیس میں ہیں اور ان ڈاکوؤں نے حکومت کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ میں اتنے وثوق سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وڈیر احمد بخش کی تجوری سے جو کاغذات نکلے تھے ان کاغذات میں اس سازش کا بھی تذکرہ تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی دھن میں مست چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی نمودار ہوئی۔ سڑک کے دونوں جانب خضرا گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے پھرتی سے تیمور کا ہاتھ تھاما اور دائیں جانب نشیب میں اترتا چلا گیا۔ گاڑی زن سے ہم پہ گرد اور مٹی اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے گاڑی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، وہ پولیس کی موبائل وین تھی۔ میں حیران تھا کہ پولیس کی وین کا وہاں کیا کام؟ پھر جس تیزی سے وہ گئی تھی اسی تیز رفتاری سے لوٹی بھی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اسی لیے چھپنا بیکار تھا۔ گاڑی این ہمارے سامنے آ کر رک گئی، پھر اس میں سے پولیس کے مسلح جوان کود کود کر اترنے لگے۔ ان سب کی رائفلوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، سب انسپکٹر نے حکم دیا، جو اس موبائل کی اگلی سیٹ سے برآمد ہوا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا خطا سرزد ہو گئی ہم سے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اپنے ماتحتوں کی موجودگی میں وہ میرا طنز برداشت نہ کر سکا اور آگے بڑھ کے چٹاک سے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ آئندہ کسی پولیس افسر سے بات کرتے وقت خیال رکھنا کہ لہجہ انسانوں والا ہو، اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ توہین کے احساس سے میرا پورا بدن سنسنانے لگا۔ میں نے بمشکل تمام اپنے غصے کو ضبط کیا۔ یہ رویہ انسانوں والا ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ زیادہ بکواس کی تو ابھی یہیں لٹا دوں گا، چل گاڑی میں بیٹھ، سب انسپکٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ مجھے کس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بچہ جی تھانے چل کر ہی معلوم ہوگا تمہیں۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو امریکہ کا صدر ہے، پر تھانے تو تجھے چلنا ہی پڑے گا۔ سب انسپکٹر کا لہجہ طنزیہ تھا۔ چلو تھانے، مگر بعد میں تمہیں پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں نے جی کڑا کر کے کہہ تو دیا، مگر میں ایک دفعہ اگر گرفتار ہو جاتا تو میرا بچنا محال ہو جاتا، تمام پرانے کیسوں کی فائلیں کھل جاتی۔ مجھ پہ یوں بھی وطن دشمنی، غداری، قتل اور ڈکیتی کے بے شمار کیسز تھے۔ ایک دفعہ تو میں گلوریا اور وڈیر احمد بخش کی وجہ سے بچ گیا تھا، مگر اب نہ جانے کیا حالات ہوتے، نہ جانے پولیس والے ہمیں کس سلسلے میں تھانے لے جانا چاہ رہے تھے، مگر ہر صورت میں وہاں میری شناخت ہو جاتی، پھر معاملہ پولیس کے ہاتھ سے نکل کر دوسری ایجنسیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ وہاں فائرنگ اسکواڈ پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولیس والے کیوں اور کیسے ہمارے پیچھے آئے ہیں۔ بہرحال وہ وقت اس بات پر غور کرنے کا نہیں تھا۔ فوری طور پر مجھے ان پولیس والوں سے اپنی جان چھڑانا تھی جو اس وقت مجھے ناممکن نظر آ رہا تھا۔ کس سوچ میں پڑ گئے نواب صاحب؟ سب انسپکٹر نے پھر طنز کیا۔ پھر وہ اپنے ایک ماتحت سے مخاطب ہوا۔ اکبر خان، انہیں ہتھکڑی لگاؤ، یہ لوگ شرافت سے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اکبر خان نے اپنی رائفل دوسرے سپاہی کے ہاتھ میں پکڑائی اور موبائل سے ہتھکڑیوں کی ایک جوڑی نکال کر لے آیا۔ پہلے وہ تیمور کی طرف بڑھا۔ اس نے تیمور کی بائیں کلائی پر ہتھکڑی لگائی اور اسے کھینچ کر میرے نزدیک کر دیا، کیونکہ دونوں ہتھکڑیاں ایک ہی زنجیر سے منسلک تھیں۔ جو ہی وہ میرے اور سب انسپکٹر کے درمیان میں آیا، میں نے اس کے سینے پر پوری قوت سے لات رسید کی۔ وہ الٹ کر سب انسپکٹر پر جا گرا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے بائیں طرف کے نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ میں پہلے ہی جائزہ لے چکا تھا کہ سڑک کے دونوں اطراف گھنی جھاڑیاں ہیں۔ پکڑو اسے، سب انسپکٹر دھاڑا۔ میں نے اس دوران میں اپنی جیب سے ریوالور نکال لیا تھا اور جھاڑیوں میں دبکا ہوا بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان کی وین کا ایک حصہ مجھے وہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے وین کا نشانہ لیا اور یکے بعد دیگرے ایک طرف کے 2 ٹائر ناکارہ کر دیے۔ فائر کر کے میں نے پھرتی سے اپنی جگہ بدلی اور کچھ فاصلے پر مزید گھنی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ کر میری جیکٹ کئی جگہ سے پھٹ گئی، ہاتھوں اور چہرے پر بھی خراشیں آئیں، مگر اس وقت ان خراشوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اوئے کرم داد، وہ حرام زادہ مسلح ہے، تو نے اس کی تلاشی کیوں نہیں لی پہلے؟ سب انسپکٹر پھر دھاڑا۔ سر جی، بات تو آپ کر رہے تھے، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ… اوئے بکواس بند کر۔ سب انسپکٹر نے اس کو جھڑک دیا۔ اس کے ساتھی کی تلاشی لو، مجھے یقین ہے کہ یہ دونوں ہی وارداتی ہیں، ورنہ ہمیں دیکھ کر چھپتے کیوں؟ اس کی بات سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جس وقت وہ جا رہا تھا اس نے ہمیں چھپتے دیکھ لیا تھا۔ میرا یہ خیال غلط تھا کہ اس نے پہلی دفعہ ہمیں دیکھا نہیں تھا۔ پھر مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ تیمور ابھی تک ان کے قبضے میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی نہ ہوتی تو شاید وہ بھی فرار ہو جاتا، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ ہتھکڑی لگانے والے سپاہی نے اس کی زنجیر مضبوطی سے پکڑی ہوگی۔ وین کے ٹائر ناکارہ ہوئے تو سب انسپکٹر کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا اور جوابی طور پر کئی فائر ایک ساتھ ہوئے۔
وہ لوگ بغیر دیکھے اندھادھند فائرنگ کر رہے تھے اور وہ گولیاں بھی اس سمت میں چلا رہے تھے جہاں میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ ٹارچ نکالو گاڑی سے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، سب انسپکٹر چیخ کر بولا۔ گاڑی میں ٹارچ نہیں ہے سر جی۔ تو پھر تم ان جھاڑیوں میں جاؤ اور اسے پکڑ کے لاؤ۔ انسپکٹر نے کسی کو حکم دیا۔ تم بھی جاؤ امین خان، میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ وہ مسلح ہے سر جی۔ وہ مسلح ہے تو تم کیا نہتے ہو؟ اس کے پاس تو صرف ریوالور ہے، تمہارے پاس تو گنے ہیں، تنخواہ حرام کی لیتے ہو کیا؟ اس کے حکم پر وہ لوگ جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگے کیونکہ واضح طور پہ ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے ایک سے زائد افراد جھاڑیوں میں گھس گئے ہوں۔ میں دم سادے بیٹھا رہا۔ اچانک پولیس کا سپاہی ان جھاڑیوں میں داخل ہو گیا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کی نظر اچانک ہی مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا، میں نے چیتے کسی پھرتی سے اس کی رائفل کی نالی پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا تو وہ اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ میں نے ریوالور کا بٹ خاصی قوت سے اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ اس غریب کو آواز نکالنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ میں نے اس کی رائفل اور گولیوں کی بیلٹ پر قبضہ کیا اور بہت آہستگی سے وہ جگہ چھوڑ دی۔ وہ سپاہی یا تو بہت جیدار تھا یا پھر انتہائی احمق، ورنہ پولیس کا کوئی سپاہی یوں اپنی جان کب خطرے میں ڈالتا ہے؟ دوسرا سپاہی اس کے مقابلے میں زیادہ ذہین تھا، میری طرح وہ بھی جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بھی اچانک ہی مجھ پر پڑی تھی۔ اس نے گن سیدھی کر کے فائر کرنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی میں نے چھینی ہوئی رائفل کو ڈنڈے کی طرح گھمایا۔ رائفل کا بٹ اس کی کھوپڑی پر لگا۔ ضرب کافی شدید تھی اور مجھے خدشہ تھا کہ شاید اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ بلند ہوئی تو سناٹا مجروح ہو کر رہ گیا۔ میں نے اس کی گولیوں کی بیلٹ پر بھی قبضہ کیا اور رائفل کے دونوں سروں کو پکڑ کر اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا تاکہ وہ ان کے کسی کام کی نہ رہے۔ اس کی کربناک چیخ سن کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور مزید آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میری آنکھیں اب خاصی حد تک اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں۔ مجھے آنے والوں کے حفرے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے میں نے سپاہی سے چھینی ہوئی رائفل لوٹ کی اور ان پر فائر جھونک دیا۔ میں نے ان میں سے ایک کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کی چیخ بہت کریہا تھی۔ جھاڑیوں سے باہر آ جاؤ تم لوگ، انسپکٹر چیخا۔ گاڑی میں وائرلیس موجود ہے، اس کے ذریعے دوسری موبائل یہاں منگوا لو۔ آج میں اس بدماش کو چھوڑوں گا نہیں۔ پھر شاید ان لوگوں کو وہ سپاہی مل گئے جنہیں میں نے بے ہوش کیا تھا۔ اچانک کوئی چیخ کر بولا، سر جی، اس نے زاہد اور امین خان کو مار دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں افراتفری سی مچ گئی۔ اس افراتفری میں مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں کچھ دور تک جھاڑیوں میں دوڑتا رہا، پھر ایک محفوظ سی جگہ سے میں نے سڑک پار کی اور دوسری طرف کی جھاڑیوں میں چلا گیا۔ ان لوگوں کی ساری توجہ اسی جانب تھی جس طرف میں چھپا ہوا تھا۔ میں جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا بے تحاشا مخالف سمت میں بھاگا۔ وہ جھاڑیاں سڑک کے ساتھ ساتھ بہت دور تک چلی گئی تھیں۔ پھر کسی گاڑی کے ہیڈ لائٹ سے فضا روشن ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر جھاڑیوں میں دبک گیا۔ گاڑی سناٹے سے گزر گئی مگر اس کے باوجود میں نے دیکھ لیا کہ وہ پولیس کی موبائل وین ہے جو یقیناً سب انسپکٹر کے بلانے پر آئی ہوگی۔ گاڑی گزرتے ہی میں ایک دفعہ پھر دیوانہ وار دوڑنے لگا۔ میں اور تیمور آبادی سے زیادہ دور نہیں گئے تھے، مشکل سے 1.5 میل ہی گئے ہوں گے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پولیس والے اب سرچ لائٹس کی مدد سے مجھے ان جھاڑیوں میں تلاش کر رہے تھے جہاں میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ وہاں مجھے تیز روشنی نظر آ رہی تھی۔ جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے سپاہی سے چھینی ہوئی رائفل اور گولیوں کی بیلٹ وہاں پھینک دی، کیونکہ ان چیزوں کی موجودگی میں مجھے پولیس کی کوئی بھی موبائل دھر سکتی تھی۔ آبادی میں آتے ہی میں نے حتی الامکان اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کی اور رفتار آہستہ کر دی۔ جلد ہی مجھے خالی رکشہ نظر آ گیا۔ میں نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور نارتھ ناظم آباد چلنے کو کہا۔ وہ میٹر سے 10 روپے زائد پر لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت اگر وہ 100 روپے بھی مانگتا تو میں انکار نہ کرتا۔ میرا ارادہ تھا کہ یہاں سے پہلے بڑے سائیں کے بنگلے پر جاؤں گا، پھر اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلوں گا۔ رکشہ نے مجھے 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں نارتھ ناظم آباد پہنچا دیا۔ میں جان بوجھ کر بڑے سائیں کے بنگلے سے کافی دور اتر گیا اور رکشے والے کو پیسے دے کر اس کے سامنے ہی سڑک پار کرنے لگا۔ حالانکہ بڑے سائیں کا بنگلہ اسی طرف تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ پولیس رکشے والے کے ذریعے سراغ لگاتی ہوئی مجھ تک پہنچ جائے۔ اب رکشے والے سے پوچھا بھی جاتا تو وہ یہی بتاتا کہ میں نے ایک شخص کو بٹھایا تو تھا، مگر وہ سڑک پار کر کے سامنے والے بلاک کی طرف چلا گیا تھا۔ رکشے والا چلا گیا تو میں نے دوبارہ سڑک پار کی اور بڑے سائیں کے بنگلے کی طرف چل دیا۔ مسلسل بھاگ دوڑ کی وجہ سے میری حالت تباہ تھی۔ بڑے سائیں کے بنگلے کا فاصلہ وہاں سے زیادہ نہیں تھا، مگر یہ فاصلہ میں نے 10 منٹ میں طے کیا۔ بنگلے کے گیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔